بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ وعن عبد الله بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملعون ملعون من عق والدیہ، رواہ الامام الطبرانی فی الاوسط۔ محترم حاضرین، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ سمندر کے ساحل کے پاس سے گزر رہا تھا۔ دور سے ساحل پر اسے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہاں اطراف میں لوگ نہیں تھے، خاتون تنہا تھی۔ یہ گاڑی اسی طرف لے جاتا ہے اور قریب جا کر اس خاتون کو سلام کر کے کہتا ہے، ماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ رات کا وقت ہو چکا ہے، لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میرا بیٹا مجھے یہاں بٹھا کر گیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہوں، میں اسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا رات ہو گئی، پتہ نہیں آپ کا بیٹا بھول گیا ہوگا، آپ ہمیں گھر کا پتہ بتا دیں، ہم آپ کو آپ کے گھر لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں۔ خاتون نے کہا نہیں، مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا مجھے لینے ضرور آئے گا۔ اس شخص نے سوچا کہ تھوڑا انتظار ہم بھی کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کب اس کا بیٹا آتا ہے۔ انتظار کرتا رہا، بیٹا نہیں آیا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ کہیں تو میں آپ کو آپ کے گھر لے جا کر چھوڑ دیتا ہوں، آپ کے گھر کا پتہ بتا دیجئے۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بیٹا جاتے ہوئے مجھے ایک پیپر دے گیا تھا، یہ دیکھیے ہو سکتا ہے اس پیپر پر میرے گھر کا پتہ لکھا ہو۔ وہ نوجوان پیپر پڑھتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے من یجد هذه المرأة فلیأخذ بها إلى دار العجزة والمسنین۔ جو بھی اس خاتون کو پائے وہ اسے لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں داخل کر دے۔ اولڈ ایج ہوم
बुढ़ापे का आखिरी सहारा। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के बाद मौत से पहले का आखिरी वो घर, जिस घर में सुकून नहीं है, जहाँ सिर्फ नदामत है, अफसोस है, हसरतें हैं, जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। ये ऐसी जगह है कि जहाँ देखने को लोग तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें अपना कोई भी नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि जिसे मैं पहचानता हूँ और वो मुझे जानता हो। जगह कुशादा तो है, मगर दिल बहुत तंग रहता है। खिड़कियों के बाहर देखने का दिल गवारा नहीं करता, क्योंकि बाहर के माहौल से नफ़रत हो गई है। जब बाहर गुज़रते हुए इंसानों को, जवानों को देखते हैं तो अफसोस होता है कि ऐसा हमारा भी कोई बेटा है। ये जो गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसी भीड़ में हमारा भी अपना कोई बेटा है। लोगों ने बल्ब तो जला रखे हैं, लेकिन आँखों से दिखाई कुछ नहीं देता। सोचते रहते हैं कैसा वो ज़माना था जब अपने छोटे मासूम बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाकर दूध पिलाते थे, मोहब्बत करते थे। काश कि मैंने उस बच्चे को गला दबाकर कत्ल कर दिया होता, क्योंकि लोग तो ऐसा करते हैं। कभी ये सोचता कि एक ज़माना था कि मैं अपने बच्चे को अपने सर पर बिठाकर फ़ख्र से खेलता रहता था। काश कि मैंने उसे वहीं से ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया होता, क्योंकि दुनिया में ऐसा भी होता है। मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? आखिर मेरी क्या गलती है? आज जिस जगह पर मैं आकर बैठा हूँ, जहाँ मेरी ज़िंदगी गुज़र रही है, क्या मेरे सिला रहमी का, मेरी हमदर्दी का, मेरी मोहब्बत का, मेरी रहमत और शफ़क़तों का, मेहनत के ज़रिए कमाए हुए माल के ख़र्च का यही नतीजा है कि आज इस तरह की ज़िंदगी हमें गुजारनी पड़ रही है। बूढ़े माँ बाप ऐसी हालत में होते हैं कि मुस्तक़बिल दिखाई कुछ नहीं देता, लेकिन माज़ी की एक एक हरकतें उन्हें नज़र आती हैं। कब क्या हुआ था, कैसे ज़िंदगी गुजारते थे। हमारा वो घर, जिस घर को हमने अपने हाथों से बनाया था, आज उस घर में बेटा समझता है कि उसकी बीवी के लिए जगह तो है, मगर उसके माँ बाप के लिए जगह नहीं है। ईद आती है, बीवी के रंग बिरंगी कपड़ों के लिए उसके पास पैसा तो है, लेकिन माँ बाप की बीमारी में उसकी दवा के लिए उसके पास पैसा नहीं है। बेटा अपने घर में अपने बच्चों को माँ का एहतराम, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये हदीसें पढ़ा रहा है। इसलिए नहीं कि वो माँ है, इसलिए कि वो औरत उसकी बीवी है। इसलिए नहीं कि वो माँ है, इसलिए कि वो उसकी बीवी है। बीवी की खातिर बच्चे को
ماں کے قدموں تلے جنت والی حدیثیں پڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ملعون ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے وہ انسان، لعنتیں ہوں اس انسان پر۔ سید المرسلین، خاتم النبیین، امام الانبیاء محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتیں فرمائی ہیں۔ لعنت ہو اس انسان پر جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو، لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنی ماں کا نافرمان ہو، اپنے باپ کا نافرمان ہو، جو اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو، جو اپنے ماں باپ کی عزت نہ کرتا ہو۔ قرآن نے کہا تھا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ لوگو، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو انہیں مجبور، کمزور، لاچار، عاجز، بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے دور نہ کرو، اپنی زندگی سے دور نہ کرو۔ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں برکتیں، تمہاری مصیبتوں میں اللہ کی مدد تمہارے ان بڑوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، ان بڑوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں۔ یہ بڑے جسے ہم مجبور سمجھ کر، اپنی زندگی کا بوجھ سمجھ کر دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنا ایک دن اس کا حساب دینا پڑے گا۔ عوام بن حوشب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، عوام بن حوشب رحمہ اللہ ایک مرتبہ کہیں سفر کر رہے تھے، ایک گاؤں پہنچے، قریب میں ایک قبرستان تھا، عصر کی نماز پڑھی، بعد میں قبرستان کی طرف سے گدھے کے چیخنے کی زور زور سے آوازیں آنے لگی۔ ہم نے ادھر دیکھا تو وہاں کوئی گدھا نظر نہیں آیا، ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ کوئی انسان ہو جو چیخ رہا ہے۔ ہم نے وہاں ایک خاتون سے پوچھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا، وہ بوڑھی نظر آتی ہے، یہ اس کی ماں ہے، آپ ان سے پوچھئے۔ ان سے سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا روزانہ شراب پی کر گھر آیا کرتا تھا، میں اپنے بیٹے کو منع کرتی تھی۔ ایک دن روزانہ کے معمول کے مطابق شراب پی کر گھر آتا ہے، میں نے کہا، اتق اللہ الی متی تشرب الخمر، اللہ سے ڈرو، کب تک شراب پیتے رہو گے؟ بیٹے نے ماں کو جواب دیا، اس کو دی، خبردار خاموش رہو، انکی تنحقین کما ینحق الحمار، گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہو۔ ماں کہتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا، اسے وہاں دفن کیا گیا۔ اس دن سے روزانہ اس وقت جس وقت اس نے مجھے کہا تھا، قبر پھٹتی ہے، قبر سے وہ باہر نکلتا ہے، اور رأسہ رأس الحمار وجسدہ جسد الانسان، جسم اس کا انسانوں جیسا دکھائی دیتا ہے،
اور سر اس کا گدھے جیسا دکھائی دیتا ہے، اور زوردار 3 مرتبہ وہ چیختا ہے اور پھر قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ آپ کے سامنے معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نیکیوں کی خواہش تھی، ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم نیک کام کریں، جنت ہمارا مقدر ہو، بہترین نتیجہ ہو، خیر کے کام کا جذبہ ہوتا ہے۔ معاویہ بن جاہمہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر بھی خیر کے کام کرنے کا جذبہ تھا۔ نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت ارید الجہاد معک ابتغی بہا وجہ اللہ والدار الآخرہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد میں آنا چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور جنت کے حصول کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احیۃ امک، آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ کہا ہاں۔ آپ نے کہا ارجع فبرھا، جاؤ اپنے گھر جاؤ، اپنے ماں کی خدمت کرو، جہاد کے لیے ہم لوگ کافی ہیں، اپنے ماں کی خدمت کرو۔ انہیں جذبہ پیدا ہو رہا تھا، جہاد وہ مقام ہے کہ جہاں شہید ہونے والے کو سیدھے جنت ملتی ہے، شہید کا لقب ملتا ہے۔ اتنا بڑا مقام و منصب میں کیوں نہ حاصل کر لوں؟ پھر دوبارہ آئے، کنت ارید الجہاد معک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، برائے مہربانی ہمیں اپنے ساتھ جہاد کے لیے لے چلو، میری خواہش ہے کہ میں جنت میں جاؤں۔ نبی نے پھر کہا احیۃ امک، ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ارجع فبرھا، جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔ تیسری مرتبہ وہ پھر آ کر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ارجع الزم رجلہا فثم الجنت، میں نے آپ سے کہا نا کہ جاؤ ماں کی خدمت کرو، آپ کو لگتا ہے کہ جہاد میں ہی جنت ہے، الزم رجلہا فثم الجنہ، ماں کے قدموں پہ جا کر گر جاؤ، ان کی خدمت کرو، وہاں جنت ہے، آپ کو وہاں جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کی خدمت کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہیں، اس طرح کی ترغیب دلاتے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا۔ آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا خیر کا کام ماں باپ کی اطاعت، فرما برداری، ان کی خدمت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا کہ کوئی شخص اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ دے، اور اس کے لیے بھی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو بددعائیں دینے کے عادی نہیں تھے، کسی پر لعن طعن کرنے کے عادی نہیں تھے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے، ماں باپ کو برا کہنے والے پر وہ لعن طعن کرتے ہیں، کہتے ملعون من سب اباہ، ملعون من سب امہ، ملعون ہے وہ انسان، اللہ کی لعنت ہو اس انسان پر جو باپ کو برا کہے، لعنت ہو اس پر جو ماں کو برا کہے، ماں کے ساتھ اور باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے۔ جس شخص پر لعنت سید المرسلین نے کیا ہو، دنیا میں
بھلا وہ شخص کون سے مقام پر کامیاب ہو سکتا ہے اور مرنے کے بعد جنت کا وہ کون سا دروازہ وہ دیکھنے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ معاشرے کے اندر ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو بوجھ سمجھنا یہ عام ہو چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں میں نے نکاح کر لیا، جوان ہو گیا، میری بیوی آ گئی، میرے بچے آ گئے، بس یہی تو میرا خاندان ہے، اسی میں خوش رہو، گھر بنانا ہے، بیٹے 2 ہیں کمرے 2 رہیں گے، بیٹیاں بیٹے 3 ہیں کمرے 3 رہیں گے۔ ماں باپ، بھلا ماں باپ کو بھی گھر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچے اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں تو بیٹے گنتے ہیں کہ بیٹے جتنے ہوں گے کمرے اتنے ہوں گے، اور ماں باپ کے لیے صحن ہے، ماں باپ کے لیے دالان ہے، ماں باپ کے لیے بڑا وہ حال ہے جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے۔ وہ تو چوراہے کے جیسا ہوتا ہے، اندر والے بھی گزر رہے ہیں، باہر والے بھی آ رہے ہیں، ماں باپ وہاں پڑے ہوئے ہیں، بیمار پریشان، ان کی کوئی پرائیویسی نہیں ہوتی، ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی، سمجھتے ہیں کہ یہاں رہیں گے اور یہاں سے انہیں باہر لے جا کر دفنا دیا جائے گا۔ آج اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ برا کرو گے، یاد رکھنا عرب کا بڑا مشہور مقولہ تھا، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اپنے بوڑھے باپ کو سواری پر بٹھا کر صحرا میں دور لے جاتا ہے۔ راستے سے چلتے ہوئے باپ نے پوچھا، بیٹا کہاں لے جا رہے ہو؟ بیٹے نے کہا، ابا جان چلیے ہم ذرا باہر جاتے ہیں۔ دور لے جانے کے بعد آبادی سے کافی دور، انسانوں کی نظروں سے دور ایک جگہ لے جا کر اپنی سواری سے بوڑھے باپ کو اتارتا ہے۔ باپ نے چاروں طرف دیکھا، اسے قتل کی بو آنے لگی، محسوس ہوا کہ بیٹا میرے ساتھ کچھ برا کرنا چاہتا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو نا؟ بیٹے نے کہا ہاں۔ کہا کیوں؟ کہا میں آپ کی زندگی سے پریشان ہو گیا ہوں، آپ کی بیماری، آپ کا بوجھ یہ برداشت نہیں ہوتا ہے، میری بیوی پریشان ہے، میرے بچے پریشان ہیں آپ سے۔ باپ کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میری آخری ایک خواہش پوری کر، وہ فلاں جگہ پر لے جا اور وہاں لے جا کر مجھے قتل کر دے۔ بیٹے نے پوچھا وہ کیوں، یہاں کیوں نہیں؟ باپ کہتا ہے اس لیے کہ میں نے اس جگہ پر اپنے باپ کا قتل کیا تھا، دنیا کو یہ پیغام ملے کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جو کرے گا کل یہ بیٹا بھی باپ بنے گا اور اس باپ کے ساتھ بھی اس کے وہ لاڈلی اولاد وہی کرے گی۔ عورتوں کے لیے خاص طور پر پیغام ہے، ماں باپ کے بڑھاپے میں بربادی کا بہت بڑا سبب گھر میں آنے والی نئی نویلی دلہنیں ہوتی ہیں، یہ عورتیں ہوتی ہیں۔ ابھی قریب کی بات ہے، سعودی عرب میں ایک خاتون عدالت میں جاتی ہے اور قاضی صاحب سے کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ قاضی نے پوچھا کیوں؟ کہا میرا شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا وہ بیوی کا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں چاہتی کہ ایسے غدار انسان کے ساتھ زندگی گزاروں۔ عورتوں کو اس کا احساس ہونا چاہیے، اگر آپ کا شوہر غدار ہے
تو آپ کی زندگی ایک نہ ایک دن برباد ہوگی۔ انہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ماں باپ سے دوری کا سبب آپ ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ جہنمی ہیں، اور ایک نہ ایک دن آپ کی اولاد ایک ماں کو جانوروں کی طرح مارے گی، ماں کو پھر ماں نہیں نظر نہیں آئے گی۔ مرد ہو یا عورت ہو، شوہر ہو بیوی ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا فرض ہے۔ اگر کوتاہی کی، برا سمجھا، بوجھ سمجھا، زندگی سے دور کرنے کی کوشش کی تو اپنی زندگی کی بربادی اپنے گھر کے دیواروں پر لکھ لینا کہ آپ کی بربادی تو طے ہے۔ وہ بوڑھے ہیں، وہ آج کہیں چلے جائیں گے، کوئی تو ان کی مدد کرے گا، لیکن تم نے برا کیا ہے، دنیا تمہاری مدد نہیں کرے گی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت کرنے کی توفیق دے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری بیویوں کو ہدایت دے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی خدمت کریں، ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔